रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। व इन तुबदू और ख्वाह ज़ाहिर करो माफ़ी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, औ तुख्फूहु या छुपाओ उसको, युहासिबुकुम बिहिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुमसे उसका हिसाब लेगा। फ़यग़फ़िरु पस बख्श देगा, लिमन यशा जिसे चाहता है, व युअज़्ज़िबु मन यशा और अज़ाब देगा जिसे चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह तबारक व तआला अला कुल्लि शैइन क़दीर हर चीज़ पर कादिर है। आमन रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए, बिमा उनज़िला उस पर जो नाजिल किया गया उनकी तरफ, मिर रब्बिही उनके रब की तरफ से, वल मुमिनून और साहिब ईमान भी ईमान लाए। कुल्लुन आमना हर एक ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइकतिही और फरिश्तों पर, व कुतुबिही और किताबों पर, व रुसुलिही और रसूलों पर, ला नुफर्रिकु हम फ़र्क नहीं जानते नहीं करते, बैन अहदिम मिर रुसुलिही उसके रसूलों में से किसी एक में भी। वक़ालू और उन्होंने कहा, समिअना हमने सुना, व अताअना हमने मान लिया, गुफ़रानका हम तेरी बख्शिश मांगते हैं, रब्बना ए हमारे रब, व इलैकल मसीर की तरफ लौट कर जाना है। ऊपर वाली आयत 284 नंबर आयत में लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल्लाह ही के लिए है जो कुछ भी ज़मीनों और आसमान में है। यहाँ पर ये चीज़ समझ ली जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पिछली दो आयत में लेन देन के मसाइल को जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि जब भी तुम आपस में लेन देन करो तो बीच में किसी आदिल को बिठाओ जो कि लिखने वाला हो और वो आदिल हो, वो आदिल से आपके मामलात को लिखे। फिर उसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अहकामात को जिक्र किया कि अपने मामलात को बिल्कुल इसी तरीके से करो, सगीरन और कबीरन इला अजली। ये नहीं कि मेरा मामला छोटा है या मेरा मामला अपने भाई या अपने दोस्त या अपने वो कज़न से है तो लिहाजा उसके ऊपर मैं क्या लिखवाऊँ या उसके ऊपर आजकल के दौर में मैं क्या स्टाम्प लिखवाऊँ। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इजाज़त नहीं दी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मामला छोटा हो या बड़ा हो, तुम आपस में उन मामलात को लिखो और दो तरफा लिखो, और सिर्फ लिखो नहीं बल्कि लिखने के ऊपर उसके ऊपर दो गवाह भी बनाओ, दो मर्दों को गवाह बनाओ, अगर दो मर्द नहीं तो एक मर्द और दो औरतें गवाह बनाओ। यानी एक मर्द के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला दो औरतें लाई, यानी कि पहली सूरत में दोनों अगर मर्द आपको मिल जाते हैं तो दोनों मर्दों को लाओ, और अगर दोनों मर्द नहीं मिलते तो एक मर्द और दो औरतें लाजमी होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि मामलात के लेन देन के अंदर औरत की सिर्फ गवाही काबिल कबूल नहीं, बल्कि औरत की गवाही के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने दीन मोहम्मदी में एक मर्द की गवाही को भी लाजमी करार दिया है, क्योंकि ये मामलात का लेन देन बड़ा ही गंभीर होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को लाजमी करार दिया है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो लिखने वाला है और जो तुम्हारे मामलात के ऊपर गवाह है उसको कभी भी तकलीफ मत पहुंचाओ। तकलीफ दोगे तो ये शरीयत के अंदर एक खार तुम डाल दोगे। और आज हम देख लीजिए कि जो शख्स भी लेन देन के मामलात के अंदर गवाह बनता है, चाहे वो दीवानी केस हो या फौजदारी केस हो, किसी भी केस के अंदर अगर कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर अगर वो शख्स गवाह बन जाए तो उस बंदे की शामत आ जाती है। आए रोज उसको काले आती हैं थानेदार की तरफ से या उसको काले आती हैं हमारी कचहरियों की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो इस मामले के अंदर वो गवाह बन गया है। अल्लाह ने फरमाया कि उसको कभी तकलीफ मत पहुंचाओ जो तुम्हारे मामलात के अंदर गवाह बन चुका है। अब हमने तकलीफ पहुंचाना शुरू की, लिहाजा आज पाकिस्तान में किसी को खींच के लाओ कि हमारे मामलात पर गवाह बनो तो वो कहता है मैं गवाह नहीं बनूंगा। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं उसके मामलात में गवाह बन गया तो आए रोज मुझे काले आएंगी थानेदारों की तरफ से, आए रोज मुझे काले आएंगी कचहरी की तरफ से कि आओ और आगे शहादत दो, और मेरे घंटों ज़ाया होंगे और मैं अपने हिसाब किताब को भूल जाऊंगा। लिहाजा ये चीज थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में फरमाया कि अगर तुम सफर पर हो और तुम्हारे दरमियान कोई भी लिखने वाला शख्स नहीं है तो फिर तुम ऐसा मामला करो कि जिससे तुमने उधार लेना है या जिसको तुमने उधार देना है, बहरहाल तुम में से वो शख्स के जिसने किसी से उधार लेना है तो वो अपनी चीज उस शख्स के पास गिरवी रखवा दे कि ताकि वो शख्स आपकी जमीन के कागजात, तुम आपके घर के कागजात कोई भी हो, आप उसके पास रखवा दो। अब होगा क्या? अब होगा ये कि अब जिसके पास आपने कागजात रखवाए और उससे आपने कर्जा लिया तो जिस शख्स के पास वो कागजात हैं वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने 50 लाख रुपया
ایک بندے سے ادھار لینا تھا، اس نے اپنا مکان جا کے رکھوا دیا، لیکن وہ مکان اس کا کرائے پر لگا ہوا تھا، تو اب ہوگا کیا کہ کاغذات تو اس شخص کے پاس ہوں گے کہ جس سے اس نے ادھار لیا ہے، لیکن اس کا منافع، اس کے گھر کا کرایہ وہ شخص نہیں لے گا، بلکہ اس کے گھر کا کرایہ وہی شخص لے گا کہ جس کا مکان ہے۔ اللہ نے فرمایا تم مجھ سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، تم مجھ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، صرف تمہارا قبضہ ہونا ضروری ہے بس۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا دل گناہگار ہے، جو تم چھپاتے ہو اپنے دل کے ذریعے، آسم القلب، تمہارا دل گناہگار ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے نیت دل کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہ والا کام ہو یا نیکی والا کام ہو، اس میں سب سے بڑا اثر دل کا ہوتا ہے۔ دل مان جائے تو ٹھیک ہے، دل نہ مانا، دل نے گناہ کا راستہ اختیار کیا تو پھر کوئی شخص اس کو روک نہیں سکتا، لہٰذا اللہ نے فرمایا آسم القلب، اس کا دل گناہگار ہے۔ اب جو آج کی آیت ہے یہ میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ درس میں کیا بیان ہوا تھا۔ اب دیکھیے 284 نمبر آیت، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لین دین کے معاملات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اپنی ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی گناہ کرنے، کچھ بھی کرنا ہے، یہ سمجھ لو کہ اس زمین اور آسمان میں جس ذات کی وہ قدرت ہے وہ میری ذات ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور یہ جو 3 آیات ہیں، یہ جو اس رکوع کی آخری 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ آیت الکرسی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی آیات ہیں، اور ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ آیت الکرسی توحید پر جامع ترین ایک مضمون ہے، اور یہ 3 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کو اتارا ہے جامع ترین دعا پر، یعنی یہ جامع ترین دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ایک تحفے کی شکل میں، ایک قرآن کی شکل میں دی ہے۔ اب سنیے، اور ان میں سے بھی آخری 2 آیات سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، خواہ ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم ظاہر کرو تو ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یا تمہارے دلوں میں جو ہے تم بے شک اس کو چھپا لو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تمہارا حساب ضرور بضرور دے گا، یعنی تم لوگ اللہ کے حساب سے نہیں بچ سکتے، اللہ تمہارا محاسبہ ضرور لے گا۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجئے کہ ایک حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے پیارے حبیب نے فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو خالصتاً اللہ کے لیے کر دو۔ یہ نہیں کہ ظاہری طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مانا جا رہا ہے، لیکن دل میں شرک ہے، دل میں وہ ناپاکی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ چاہے تم اپنے دلوں میں جو کچھ بھی ہے ظاہر کرو یا اس کو دل میں چھپا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لازمی طور پر لے گا۔ آگے سنیے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس بخش دے گا جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ لِمَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر سمجھ لیجئے جو اہل سنت ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ضرور و ضرور نیکوکار کو کل قیامت کے دن بدلہ دے گا اس کی نیکی کا، اور اللہ ضرور و ضرور جو گناہگار ہے اس کے برے انجام کا اس کو بدلہ دے گا۔ لیکن ہم اللہ پر لازم نہیں کرتے، ہم اللہ پر لازم نہیں کرتے اللہ ایسا کرے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی شایان شان اللہ ایسا کرے گا، لیکن ہماری یہ جرت نہیں کہ ہم اللہ پر یہ لازم کریں کہ اللہ ایسا ہی کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن ہمارے مقابلے میں جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ پر عدل و انصاف کرنا واجب ہے، اللہ پر عدل و انصاف کرنا واجب ہے، لہٰذا اب یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ ہم پر واجب اور فرائض کو انجام دے۔ ہماری یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ پر کوئی چیز، کسی چیز کو لازم اور واجب قرار دیں کہ اللہ پر لازم ہے کہ اللہ یہ کرے گا، اللہ پر واجب ہے کہ اللہ یہ کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہٰذا یہ فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہمیشہ اپنے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ نیکوکار کو نیکی کا بدلہ دے گا، اللہ برے لوگوں کو ان کے برے انجام کا بدلہ دے گا، یہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ لیکن ہم لازم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی شان اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ ہم اپنی ایک چھوٹی سی حیثیت کے مطابق
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پر فرض ہے یا اللہ پر واجب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ اللہ پر عدل و انصاف کرنا واجب ہے، اور یہ لازمی بات ہے جو بھی ذات اپنے واجب کو نہ ادا کرے تو وہ گناہگار ٹھہراتی ہے۔ بہرحال اس بات کا انجام بہت ہی بھیانک نکلتا ہے، اسی لیے یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا جسے چاہے گا اللہ بخشے گا اور جسے چاہے گا اللہ عذاب دے گا۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک حدیث بھی رکھ دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا تمہارے اعمال کا، تمہارے جو اعمال ہیں ان کا حساب تمہیں ہر حال میں ملے گا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی فرما دی، جو تم نے اعمال کر دیے ان کا تو لازمی طور پر ہے۔ پھر اسی طریقے سے بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، فرمایا اللہ مومنین کو کل قیامت کے دن اپنی ذات کے وہ قریب کرے گا اور ان کا نام اعمال ان کو دکھائے گا، اور اللہ کہے گا اے میرے مومن کیا تو نے یہ عمل نہیں کیا تھا، اس کو اس کا گناہ دکھائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی مومن کو اپنے قریب کر کے اس کو نام اعمال میں جو اس کا گناہ ہے اس کو دکھائے گا، اور فرمائیں گے کیا اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ تو مومن کہے گا کہ اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ میں نے جس طرح کل دنیا میں تیرے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، آج بھی میری ذات تیرے گناہ کو ظاہر نہیں کرے گی، اور تو نے یہ گناہ کیے تو نے مان لیا، آج بھی میں اللہ تیرے گناہوں کو ظاہر نہیں کروں گا، لہٰذا دائیں ہاتھ میں اس کے نام اعمال رکھ کر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے حدیث میں کہ منافق اور کافر کا نام اعمال پورے جہاں کے سامنے رکھا جائے گا کہ اس کافر نے یہ اعمال کیے، یہ بدیانتیاں کی، لہٰذا اس کو جہنم میں ڈالو۔ اور ایک جہنمی شخص کا، کیونکہ جو منافق ہے وہ جہنمی ہے اور جو کافر ہے وہ بھی جہنمی ہے، لہٰذا کافر اور منافق جو کہ دونوں جہنمی ہیں، ان دونوں کے نام اعمال پورے جہاں کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالی مومن جو خالصتاً اللہ کی راہ میں شہید ہوا، فوت ہوا، اور یعنی اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ کے نبی کا جو کلمہ ہے وہ نہیں چھوڑا اور اس کے مطابق زندگی گزاری یا گزارنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں پر کل قیامت کے دن بھی پردہ ڈالیں گے کہ جس طرح آج اللہ نے ظاہر نہیں کیا تو کل قیامت کے دن بھی اللہ اس کے گناہوں کے اوپر سے پردہ نہیں ہٹائیں گے۔ لہٰذا یہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پوشیدہ چیزوں کا بھی اللہ تبارک و تعالی جائزہ لیں گے۔ پھر صحابہ کرام بڑی اس میں پڑ گئے، صحابہ کرام نے کہا کہ ایک تو وہ گناہ ہے چلو جو کہ ہم لوگ اپنے ارادے سے کرتے ہیں، ایک تو وہ گناہ ہے جو کہ ہمارے صرف وہم و گمان میں آتا ہے، یعنی کہ غیر اختیاری چیز ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی سوچ آ جاتی ہے، ایک گناہ کی سوچ آ جاتی ہے، یا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں اللہ کے علاوہ بھی سوچیں آ جاتی ہیں۔ صحابہ کو یہ معاملہ پیش آ گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی چیز کو ذکر کر دیا اگلی سے اگلی آیت میں، لا یکلف اللہ، صحابہ کرام کے اللہ کے نبی کے پاس، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اب ہمارے ذہن میں تو وہ چیزیں بھی آتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ایک انسان ہے، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے دوران اگرچہ میں سوچ اللہ کی طرف رہا ہوں، اچانک میری سوچ پھر جائے گی کسی اور طرف، تو اب اس کا کیا حل ہوگا؟ تو اسی وقت اللہ نے فوری طور پر یہ آیت اتاری، لا یکلف اللہ، آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا کسی شخص کو بھی مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنے وسوسے آتے ہیں ہماری اختیار کے بغیر، اللہ اس کا حساب کتاب نہیں لے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ اس کا حساب کتاب نہیں لے گا، ہاں لیکن اللہ ان کا حساب کتاب لے گا جو شخص اپنے دل میں نیت کرتا ہے، اپنے ذہن میں اس کا ارادہ لاتا ہے، پھر کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کل قیامت کے دن اس کا حساب لے گا، پھر اللہ اس کو اپنے فضل سے اس کا وہ گناہ ختم کر دے گا۔ لیکن اس نے سوچا، اس نے ارادہ کیا، پھر اس نے سوچا، لیکن کچھ ایسے بیچ میں مواقع آگے کہ وہ گناہ نہیں کر سکا، تو اس کا حساب کتاب اللہ لے گا۔ یہاں پہ وہ مراد ہے او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یا تم اس کو چھپاؤ اللہ اس کا حساب ضرور لے گا۔ لیکن بہرحال یہ وہ گناہ نہیں یا یہ وہ وسوسے نہیں جو انسان بعض اوقات اپنی نماز میں ہوتا ہے، یا بعض اوقات انسان ویسے ہی سوچ رہا ہوتا ہے تو انسان کے فہم و گمان میں باہر سے چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ ان کا حساب کتاب نہیں لے گا۔ آمن الرسول، رسول ایمان لایا، بما انزل،
اس پر جو کہ نازل کیا گیا اس کی طرف میں ربی، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور صاحب ایمان بھی۔ یہاں پر پہلی چیز سمجھ لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی ایمان لایا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان ہوئی کہ یہ جبرائیل امین ہے؟ کیونکہ ابھی تک جبرائیل امین ایک دفعہ بھی نازل نہیں ہوئے تھے غار حرا سے پہلے اللہ کے حبیب پر۔ تو اللہ کے حبیب پر کیسے یہ چیز وارد ہو گئی کہ یہ واقعتاً جبرائیل امین ہے اور جو میں سیکھ رہا ہوں یہ واقعتاً قرآن ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ نمبر ایک کہ جبرائیل امین کبھی بھی بدرو میں نہیں آ سکتے، بلکہ جب بھی وہ نازل ہوں گے، جب بھی وہ نازل ہوئے تو وہ ایسی شکل میں، ایسی نورانیت کے ساتھ نازل ہوئے کہ دیکھنے والا انہیں جبرائیل امین ہی تصور کرے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے نبی کو پتہ اس لیے چلا کہ اللہ کے نبی کی جو طبیعت تھی وہ فطرت سلیمہ تھی۔ اللہ کے نبی نے ایمان لانے سے پہلے کیسے؟ یعنی کہ 40 سال نبوت کے ملنے سے پہلے اللہ کے حبیب نے کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کسی شرک کے گڑھے میں نہیں گئے۔ جہاں پر ایسی محفلیں ہوتی تھی اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ جایا کرتے تھے، جہاں پر شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی تھی وہاں سے بھی اللہ کے نبی اٹھ جایا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کی اتنی فطرت سلیمہ تھی، اتنی صاف طبیعت تھی کہ اللہ کے نبی کو خود معلوم ہو گیا کہ یہ واقعتاً جبرائیل امین ہے۔ بات سمجھ آگئی؟ اب آگے دیکھیے، اس کے بعد فرمایا بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا۔ دیکھ لیجئے آگے، من ربی، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور صاحب ایمان۔ اللہ نے اپنے نبی کے ایمان کے ساتھ صاحب ایمان کا بھی تذکرہ کیا، جو کہ ہم سارے مومنین ہیں۔ اللہ نے ہمارا تذکرہ اپنے نبی کے ایمان لانے کے ساتھ کیا۔ ربنا جعلنا منہم، یہ 3 دفعہ آپ سب بھی دعا کریں، ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم۔ اے ہمارے رب تو ہمیں انہی میں سے بنا دے کہ جن کا ذکر اللہ نے جن کا ذکر کیا۔ اور یہ صاحب ایمان کون ہے؟ ہم سب ہیں، جو بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ نے ہمارا تذکرہ اپنے حبیب کے ایمان لانے کے ساتھ کیا۔ کل آمن باللہ، ہر ایک پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، وملائکتی، اور ملائکہ پر ایمان لایا، وکتبہ، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ، اور تمام رسولوں پر ایمان لایا۔ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ اوپر جو فرمایا کل آمن باللہ، یہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مرتبہ ایمان کے اجزاء کو بیان کر رہے ہیں۔ الگ سے اللہ کو بیان کیا، اللہ نے اپنے آپ کو بیان کیا، ملائکہ کو، رسولوں کو، کتابوں کو۔ اس سے پہلے آیت البر جو ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو اگر تازہ رکھنا ہے اور اپنے ایمان کو کامل ایمان کی شکل دینی ہے تو ان کے اوپر ایمان لانا لازمی ہے۔ ان میں سے ایک کا بھی انکار کیا تو آپ کا ایمان نہیں ہے، ایک کا بھی انکار کیا تو آپ کا ایمان نہیں ہے، ان پر ایمان لازمی لانا ہے۔ آگے فرمایا ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری دفعہ بیان کر رہے ہیں اسی سورہ بقرہ میں۔ ایک دفعہ اللہ نے بیان کیا کل آمن باللہ، ایک دفعہ اللہ نے بیان کیا 16ویں رکوع میں لا نفرق بین احد من رسلی ونحن له لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ایک دفعہ۔ دوسری دفعہ اللہ نے بیان کیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورہ بقرہ کی 4 نمبر آیت، کہ جو ایمان لائے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ما انزل الیک، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ پر ایمان نہیں لائے، کہ جس طرح یہودیوں نے اپنے نبی کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ہمارے نبی کا انکار کیا، ان دونوں نے۔ لہٰذا اللہ نے ہماری نشانی فرما دی کہ اے نبی جو آپ پر ایمان لائیں گے وہ صرف آپ پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور ان کے اوپر جتنی کتابیں اتری ان سب کے اوپر ایمان لائیں گے اور آپ کے اوپر بھی ایمان لائیں گے۔ یہ ان کی خاصیت ہوگی۔ تو یہ چیز اللہ کے
اللہ نے یہاں پر فرما دی، اور ہماری کیا جرت کہ ہم انبیاء کے اندر فرق کر سکیں۔ تمام خود اللہ کے نبی نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کہ انبیاء کے درمیان تم مت فضیلت دو، جو اللہ نے فضیلت دے دی وہی فضیلت ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس فضیلت پر ایمان لانا، نہ کہ اپنی طرف سے اپنی قیاس آرائیوں سے انبیاء کے درمیان فضیلتیں بیان کی جائیں۔ آگے فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، یہ خاصیت ہے ہم میں، اور یہی ان کی طرف سے غلطی ہوئی یہودیوں کی طرف سے جو اللہ نے بیان کی ہے پیچھے سورہ بقرہ میں، کہ جب ان سے کہا گیا کہ مانو اللہ کو، انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کی ایک نشانی بتلا دی اور تمام ایمان والوں کی نشانی بتلا دی کہ اے نبی جو تجھے ماننے والے لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے ان کا جواب یہ آ گیا، جو تجھے ماننے والے لوگ ہیں ان کا جواب یہ ہے، جو تجھے مانیں گے جو تیرے صحابہ ہوں گے اور جو ان کے بعد والے ایمان والے ہوں گے، وقالوا سمعنا واطعنا، وہ کہیں گے ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے مان لیا۔ یہ خاصیت ہے غفرانک، ہم تیرے سے بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ خاصیت ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ وہ دو آیات ہیں جو اگلی آیت ہے اور جو آیت ابھی بیان ہوئی ہے، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی یہ جو دو آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور رحمان نے اس کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے یہ دو آیتیں لکھوائی تھی۔ یہ دو آیتیں اس وقت لکھی گئی، اور پھر عشاء کے بعد جو شخص بھی ان دو آیتوں کو پڑھتا ہے اس کو تہجد کے قائم مقام ثواب ملتا ہے۔ سمجھو کہ اس نے رات کو تہجد پڑھی، اگر اس سے تہجد رہ گئی ہے اور اس نے یہ دو آیات پڑھی ہیں، تہجد نہیں پڑھی، تو حدیث میں آیا ہے کہ اس کو تہجد کی قائم مقام ثواب ملتا ہے، صرف عشاء کے بعد یہ دو آیات پڑھنے سے۔ اور تہجد کا ثواب پھر کبھی ذکر کروں گا، بہت ثواب ہے۔ پھر اپنے بچوں کو سکھلایا جائے، اپنی عورتوں کو سکھلایا جائے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو یہ دو آیات آخری سکھلاتے تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا یہ قول ہے، فرمایا جس میں بھی عقل ہو، جس انسان کے اندر بھی عقل ہو اور وہ ایمان والا ہو، اور وہ یہ دو آیتیں رات کو پڑھنے سے سونے سے پہلے چھوڑ دے یہ پڑھنا، سمجھو کہ اس میں عقل نہیں ہے۔ اللہ نے جو اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں اور وہ چھوڑ دے فضیلتیں سن کر، تو سمجھ لو کہ اس میں عقل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی اتنی بڑی فضیلت والی آیات کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں پر آخری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو بھی ذکر کیا اور رسول کے ایمان کو بھی ذکر کیا، لیکن ہمارے ایمان لانے میں اور نبی کے ایمان لانے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ بحیثیت ایمان لانے میں تو انبیاء اور ہم برابر ہیں، لیکن انبیاء کے ایمان کا درجہ تب بلند ہوتا ہے جب وہ علم میں ہم سے آگے بڑھ گئی۔ کس طرح؟ نبی جو ایمان لایا، نمبر ایک علم بالمشاہدہ، علم بالمشاہدہ، کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی، جبرائیل امین ان کے سامنے آئے، بات سمجھ آئی؟ رسولوں کی امامت انہوں نے کرائی، یہ بالمشاہدہ ایمان ہے، یہ علم ہے۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کو فضیلت دے دی وہ سما کی بنا پر۔ کیسے؟ جو قرآن ہم آج پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن اللہ کے نبی نے خود جبرائیل امین سے سنا ہے۔ یہ ساری باتیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے خود سنی ہے، لہٰذا یہاں پر اللہ کے نبی کا ایمان ہم سے بہت اعلیٰ ہو گیا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ علم بالغیب، غیب کی چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں، اور اللہ کے نبی علم بالمشاہدہ، دیکھنے والی چیزوں پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی جو چیزیں ہمارے لیے علم بالغیب ہیں وہ اللہ کے نبی کے لیے علم بالمشاہدہ ہے، بات سمجھ آئی؟ یعنی وہ سب چیزیں اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے ہوئی اور وہ ہمارے لیے غیب ہے۔ تو یہ ہمارے اور انبیاء کے ایمان میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھنے کی توفیق دے۔